अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग का आगाज़ होगा एक गलत खबर से, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से दी गई है। लेकिन ये खबर किसी तौर भी दुरुस्त नहीं लगती। ना तो हमारे ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं और ना ही हमारी अक्ल इस बात की तस्दीक कर रही है। तो ये गलत खबर क्या है और इसकी जो है वो क्यों तरवीज हो रही है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। साथ ही साथ जी एक और बेंच बना है नैब तरामीम को कलअदम करार देने के लिए। तो ये बेंच बड़ा इंटरेस्टिंग बेंच है। इसमें कौन कौन शामिल है और क्या इसका हमें फैसला नज़र आता है, वो भी बात करेंगे। फिर जमात इस्लामी का जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, कल होने जा रहा था, यानी 29 अक्टूबर को उन्होंने अमरीकी सिफारत खाने के सामने जो एक जलसा मुनक़िद करना था, एक गजा मार्च करके वहाँ पे आना था और फिर जलसा होना था। तो वो वहाँ पर क्या सूरत हाल रही, किस तरह से पुलिस की बर्बरियत का सामना करना पड़ा वहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान को, वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे के हवाले से भी, जहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो देखने को मिली। तो आज काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर कर दूं, GNN के लिए स्पेशली एक पॉडकास्ट इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है मेरा, और इसका लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है कम्युनिटी में। तो उस पर एक जनरल मेरी जो एक फैमिली लाइफ है उससे मुतालिक भी कुछ गुफ्तगू है, जनरली जो मेरे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं मुख्तलिफ हवालों से, और बहुत सारे सवालात जो आप लोगों के जहनों में भी हो सकते हैं उनके जवाबात भी उससे इंटरव्यू में हैं। तो आप मेरे ही चैनल की जो कम्युनिटी है उसमें जाकर उस लिंक को क्लिक कीजिए और वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो इंटरव्यू आप मेरा देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो जी ये भी मैंने आपको बताना था 2 दिन से, बल्कि मुझे बताना था और हमेशा मेरे जहन से स्किप हो जाता है। तो चलिए जी, अब आ जाते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि गलत खबर से आज हम स्टार्ट करेंगे व्लॉग। राना अजीम साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और जो सहाफ़ती तंजीम है उसके अहदेदार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि उनकी कुछ खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लग रही होती। और ऐसी ही एक खबर उनकी तरफ से आई है और उनके मुताबिक जो इमरान खान साहब के बेटे हैं यानी कासिम और सुलेमान, उनके हवाले से कहीं गौर व फिक्र किया जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब जेल में ही बंद हैं और वो बाहर नहीं निकल सकते, उनकी लीडरशिप नहीं निकलने दी जा रही, तो इस सूरत में इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाई जाए। तो इसके लिए जहां मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया तो वहां ये भी तजवीज़ ज़ेर गौर आई है कि कासिम या सुलेमान को लंदन से बुलाकर उनके भी हवाले पार्टी की जा सकती है और वो भी ये कैंपेन आगे चला सकते हैं। तो ये राना अजीम साहब की खबर है, लेकिन मेरा जो अपना एक सहाफ़ती तज्ज़िया है वो भी, और जो जितना हम इमरान खान साहब को जानते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए भी, और जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी खबर भी अगर हम आपके साथ शेयर करें तो हर 3 सूरतों में ये खबर गलत नज़र आती है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसका हम एक सहाफ़ती तज्ज़िया भी करें तो ये कोई अक्लमंदी की बात नज़र नहीं आती कि एक शख्स जो कि सारी ज़िंदगी मौरूसी सियासत को बुरा भला कहे, उसकी पार्टी के वजूद में आने की एक बहुत बड़ी वजह ही ये हो कि जी बाकी जो 2 पार्टियां हैं वहाँ पे मौरूसियत है, बाप से बेटे में या बेटी में आगे ट्रांसफ़र हो रही है, जो पार्टी है, पार्टी की लीडरशिप है। तो अब अगर खुद वही काम वो करेगा तो फिर पार्टी की जो मकबूलियत है इस वक्त वो बिल्कुल ज़मीबोज़ हो जाएगी और कोई इसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आएगा, PTI की लीडरशिप भी और ख़ुद PTI के वोटर सपोर्टर भी। दूसरा जो इसका एक बड़ा पहलू है वो ये देखने वाला है कि पहले ही अभी तो वो बेचारे लंदन में बैठे हैं और इमरान खान साहब मतलब ठीक है उनसे फ़ोन पे बातचीत हो जाती है, कहीं सालों बाद मुलाकात भी हो जाती है, उस तरह से वो उनके साथ बहुत ज़्यादा कोई राब्ते में नहीं है, हर वक्त उनके पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब को इस बारे में तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और अक्सर लोग अभी तक ये बात कहते हैं कि जी इनके बच्चे तो खुद यहूदी की गोद में पल रहे हैं, यहूदी के घर में पल रहे हैं, और जुमाइमा के हवाले से या उनके जो एक फैमिली बैकग्राउंड है गोल्डस्मिथ खानदान का, उसके हवाले से उन्हें बार बार ताने दिए जाते हैं। तो ये सियासी तौर पर भी एक बहुत ही बेवकूफ़ाना फैसला हो सकता है कि जी आप उसी घर से बच्चे उठाकर ले आए जिनको पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान के मसाइल का कोई एक इदराक ही नहीं है, कोई अलिफ बे ही नहीं पता, और ना वो पाकिस्तान के अवाम से उस तरह से जुड़े हुए हैं, तो कोई उनकी लीडरशिप क्यों कबूल करेगा और क्यों उनके पीछे चल पड़ेगा। तो ये दोनों सूरतों में बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि गैर संजीदगी वाली बात लगती है।
مجھے نہیں معلوم رانا عظیم صاحب کے کون سے ذرائع جنہوں نے انہیں یہ خبر دی ہے، لیکن میرا کم از کم صحافتی تجزیہ، صحافتی عقل و شعور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس طرح کی کوئی تجویز جو ہے وہ زیر غور بھی ایون ہو سکتی ہے، فیصلہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب کئی دفعہ بہت علل اعلان کہہ چکے ہیں کہ کبھی بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے موروثیت پہ یقین نہیں رکھتی کہ آگے وہ ٹرانسفر کر دیں، تو یہ اس کا امکان کم نظر آتا ہے۔ البتہ بہت سارے لوگ یہ ضرور بات کر رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں کسی نہ کسی کو تو بہرحال آگے آنا ہوگا اور پارٹی کے معاملات کو سنبھالنا ہوگا، بھلے وہ وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر کلیئر ہے اس بات کے اوپر کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے۔ تو اگر عمران خان فی الوقت جیل میں ہیں تو فی الوقت کے لیے اگر کوئی ٹیمپرری لیڈرشپ سامنے آتی ہے جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو کہ یہ عمران خان کے اعتماد سے سامنے آئی ہے، تو اس کے پیچھے شاید چلا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ موجودہ لیڈرشپ میں سے کوئی ایسے چہرے جن کے اوپر لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ پتہ نہیں وفادار ہیں بھی یا نہیں ہے، صرف خان صاحب کا نام یوز کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے لوگوں کا چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو ٹیمپرری لیڈرشپ کے لیے کون سب سے زیادہ سوٹیبل ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، اور اب زیادہ تر لوگ یہ رائے بناتے نظر آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں علیمہ خان صاحبہ، وہ اس ساری صورتحال میں وقتی طور پر ہی صحیح، مطلب مکمل طور پر یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے کنٹرول سنبھال لیں، لیکن جب تک کم از کم عمران خان صاحب جیل میں ہیں وہ اس معاملے کو سنبھال سکتی ہیں، پارٹی کو لیڈ کر سکتی ہیں۔ ایک تو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ کافی ساتھ نبھا رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور مسلسل ان کے ساتھ پیشیوں پر پیش ہوتی ہیں، اپنے بھی ان کے اوپر جو معاملات ہیں اس کو بھی فیس کر رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کلین سا کیریکٹر ہے۔ ہاں ایک سلائی مشین والا کیس ضرور ان کے اوپر تھا، لیکن بہرحال اس کے بعد انہیں کوئی عدالت کی طرف سے تو اس پہ کنوکشن نہیں ہوئی تھی۔ تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی صورت میں علیمہ خان صاحبہ ایک اچھا آلٹرنیٹ ثابت ہو سکتی ہیں فی الوقت صرف، اور انہیں چاہیے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی میں ایک نئی لیڈرشپ کے لیے جان ڈالیں اور ایک نیا جو ایک پارٹی کا تحریک ہے اس کے اندر وہ شروع کریں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس پر جب سوال علیمہ خان صاحبہ سے کیا گیا تو انہوں نے میڈیا ٹاک میں یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بالکل عمران خان کے ساتھ ہوں، میں بھائی کا ساتھ دوں گی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی خاص مادگی ظاہر نہیں کی کہ وہ واقعی پارٹی کو ایون لیڈ کرنے جا رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے بھائی ہی ان کے لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان ہی ہے اور وہی رہے گا، اور اس طرح کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ کوئی ان کا نیم البدل ہو سکتا ہے یا ایون وقتی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو فی الحال تو ایسا کچھ نہیں وہ بھی کرنے جا رہی ہیں اور نہ ایسی، لیکن بہرحال اس آپشن کے اوپر بات ضرور ہو رہی ہے۔ یہ کچھ اس وجہ سے بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ جب 99 میں مشرف صاحب نے مارشل لاء لگایا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ میاں صاحب جیل میں تھے اور باقی بھی جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ تھی، مین جو لیڈرز تھے وہ سب پکڑے گئے، جیل میں تھے، تو اس وقت ایسی ہی صورتحال تھی کہ کوئی پارٹی کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں اہلیہ اپنی نواز شریف صاحب کی، انہوں نے پھر اپنی کمان ہاتھ میں لی تھی، حالانکہ وہ بھی کوئی سیاسی خاتون نہیں تھی، نہ وہ کبھی سیاست کرتی رہی تھی، لیکن اس ایک ٹائم پیریڈ میں انہوں نے پارٹی کو لیڈ بھی کیا اور بڑی اچھی انہوں نے اس وقت تحریک بھی چلائی تھی، اور اس کے بعد پھر معاملات طے بھی ہوئے اور پھر نواز شریف صاحب کو بحفاظت یہاں سے منتقل بھی کر دیا گیا تھا سعودی عربیہ۔ تو وہ ساری کہانی تو پھر اپنی جگہ، لیکن بہرحال ان کا ایک آج تک وہ کردار اکثر لوگ ڈسکس کرتے ہیں، تو کچھ اسی طرز کا کردار شاید علیمہ خان صاحبہ کو بھی لوگ چاہتے ہیں ادا کرتے ہوئے دیکھنا، کہ کم از کم ایک مشکل وقت میں کوئی تو ہو پارٹی کو دیکھنے والا، سنبھالنے والا۔ تو اب دیکھتے ہیں جی اس کے اوپر کیا آگے فیصلہ ہوتا ہے۔ اب میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ ایک اہم بینچ کی یعنی ایک اہم کیس کی سماعت کے لیے ایک اہم بینچ بنا ہے، اور یہ کیس بنا ہے جناب جو نیب ترامیم کالعدم قرار دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے، جس میں عمر عطا بندیال صاحب شامل تھے، 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی، اور جاتے ہوئے آخری دن وہ یہ فیصلہ سنا کے گئے تھے، بلکہ پی ایم ایل این پہ بم پھوڑ کے گئے تھے، صرف پی ایم ایل این ہی نہیں، ان تمام لوگوں کے اوپر جنہوں نے نیب ترامیم کر کے اپنے کیسز بند کروائے تھے۔ تو اب اس کے خلاف ایک اپیل دائر کی گئی ہے نگران حکومت کی طرف سے۔ اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بھائی ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہیں، تو دوسری طرف آپ جو ان لوگوں کی ساری جماعتیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ترامیم سے، تو آپ کو کیا پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے کہ آپ جا کے ان کو ریلیف دلانے کے لیے وہاں پہ اپیلیں دائر کرتے پھر رہے ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھے۔
لیکن ان کی طرف سے یہ اپیلیں دائر کی گئی ہیں بھی اتنی آپ جانبدار نہیں ہیں، غیر جانبدار ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ جا کے اس میں فریق بن رہے ہیں. تو بہرحال جی انہوں نے جا کے اب اپیل دائر کی ہے اور اس سلسلے میں اب ایک ظاہر بڑا بینچ بننا تھا اپیل سننے کے لیے. تو اب اس بینچ میں جو نام شامل کیے گئے ہیں جو اب سامنے آئے ہیں وہ ہیں جی خود محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، دوسرے ہیں جی جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب. تو یہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل پایا ہے. اب اگر آپ اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو کافی حد تک بہت سارے لوگ یہ بات اب کر رہے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا. بالکل اسی طرح جیسے عمر عطا بندیال صاحب کوئی بینچ بناتے تھے تو سارے شروع ہو جاتے تھے کہ بینچ کی تشکیل دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، ہم خیال بینچز بنتے ہیں اور پھر اس سے کسی خاص سیاسی جماعت کو فائدہ بھی پہنچایا جاتا ہے. تو یہ اس وقت الزامات بڑے کامن تھے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بینچ بنا ہے جس میں آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو پہلے اس بینچ کا حصہ بھی نہیں تھے اور جو مختلف بینچز میں کافی ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتے رہے ہیں پوائنٹ آف ویوز کے حوالے سے، تو وہ سارے ججز جو ہیں ہمیں اس بینچ میں نظر آ رہے ہیں. تو اب بہت سارے لوگ اس کو بھی ایک ہم خیال بینچ ہی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جناب اسی لیے شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی انتظار تھا، کیونکہ یہ جو نیب ترامیم کالعدم قرار دی گئی ہیں اب اس کیس میں کافی زیادہ لوگ اس بات کے امکانات ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو واپس بحال کر دیا جائے گا. یوں بھی اس بینچ میں جتنے ججز ہیں ان کا ایک نقطہ نظر آتا ہے کہ جناب پارلیمنٹ سپریم ہے اور جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے اس کو بدلنا نہیں چاہیے سپریم کورٹ کو. ابھی جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ دیا تھا اس کا بھی بنیادی نقطہ بیسکلی یہی تھا کہ جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کو بلا وجہ کوئی نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے، اس کو پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے قبول کرنا چاہیے. تو اب چونکہ یہ بھی قانون سازی پارلیمنٹ نے کی ہوئی ہے تو اس گراؤنڈ کے اوپر یہ والا بھی معاملہ جو ہے وہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ فیصلہ بھی جو پہلے عمر عطا بندیال صاحب کر گئے ہیں. تو اب پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ بینچز دیکھ کر آپ فیصلے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں. بہرحال ابھی تو فیصلہ نہیں آیا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو بظاہر نظر آ رہے ہیں امکانات اور پوائنٹ آف ویوز جو ججز کے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر میں یہ آپ کے سامنے چیز رکھ رہی ہوں. اب بات یہ کہ ایک الگ سوال ہے کہ کن حالات میں وہ قانون سازی ہوئی. خود پارلیمنٹ جو تھی وہ مکمل نہیں تھی اور سارے وہاں پہ لائک مائنڈیڈ بیٹھے ہوئے تھے اور سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو سیدھا فائدہ ہو رہا تھا. مطلب ذاتی مفاد کے پیش نظر یہ قانون سازی کی گئی، کوئی عوامی مفاد کے پیش نظر نہیں کی گئی. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. اسی کے گراؤنڈ کے اوپر ہی عمر عطا بندیال صاحب نے اور باقی جسٹس صاحبان نے ان ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا. لیکن یہاں پر اب چونکہ دوسرے بینچ میں دوسرے ججز آ گئے ہیں ان کا کچھ مختلف خیال ہو سکتا ہے. اب میں لاسٹلی آپ کو بتا دوں جی کہ جماعت اسلامی نے جو غزہ مارچ رکھا ہوا تھا اس کا کچھ میں نے حصہ آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ وہاں پر یہ کرنا چاہتے تھے بیسکلی امریکی سفارت خانے کے سامنے، اور وہاں پر ابھی انہوں نے ارینجمنٹ شروع کیے تھے کہ پولیس پہنچی اور انہوں نے جناب ان کا سامان وغیرہ اٹھایا، کچھ گرفتاریاں بھی کیں، اور پھر جب کارکنان نے وہاں پہ مزاحمت شو کی تو پھر وہاں پہ ان کے اوپر تشدد بھی شروع ہو گیا، پکڑ دھکڑ ہوئی، مار دھاڑ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس کی شیلنگ کا بھی استعمال ہوا. اور وہاں پہ پورا جو یہ علاقہ تھا میدان جنگ نظر آ رہا تھا، اچھی خاصی وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی. اور جو جماعت اسلامی کے کارکن تھے وہ کافی جذباتی تھے، مشتعل تھے. انہوں نے یہ تک کہا کہ آؤ مارو گولی، ہمیں گولی مارو گے مار لو، مارو گولی مارو. تو وہ کھلے عام اس چیز کو انہیں کہہ رہے تھے اور پھر ایک اچھی خاصی مٹ بھیڑ وہاں پہ ہمیں نظر آئی پولیس افسران کے درمیان اور جماعت اسلامی کے کارکنان کے درمیان. پولیس کا موقف یہ تھا کہ یہ ریڈ زون ہے، نمبر 1، نمبر 2 دفعہ 144 نافذ ہے، تو اس وجہ سے آپ یہاں پر کوئی بھی احتجاج نہیں کر سکتے. لیکن اب بہت سارے لوگ اس پر یہ بات کر رہے ہیں کہ دفعہ 144 تو 4 دن پہلے بھی نافذ تھی، لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو ان کے ساتھ اتنے سارے کارکنان بھی آئے، تو کیا اس وقت دفعہ 144 نافذ نہیں تھی؟ ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ جب سپریم کورٹ بھی ریڈ زون میں ہے اور اس وقت کیسے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک جلسہ کیا اور بلکہ باقاعدہ پھلانگتے ہوئے دروازے کھولتے توڑتے ہوئے سپریم کورٹ کے گیٹ پھلانگتے ہوئے کس طریقے سے وہ لوگ ایک بہت ہی جارحانہ انداز میں سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہوئے اور وہاں پر جا کر سامنے گراؤنڈ میں انہوں نے جلسہ ولسہ بھی کیا، خوب برا بھلا کہا سپریم کورٹ کو، تو وہ بھی ریڈ زون ہی تھا. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جہاں آپ کا دل ہوتا ہے وہاں پہ آپ قانون کا سہارا لے لیتے ہیں اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے مفاد کے خلاف بات ہے تو وہاں پر آپ جو ہے صورتحال بدل دیتے ہیں. یہی ہمیں پریکٹس جو ہے وہ نظر آئی آج بھی جماعت اسلامی کے کارکنان کے لیے.
اب امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جلسہ وہیں کریں گے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کافی زیادہ وہاں پر ایک کشیدگی کا ماحول ہے۔ اور اب میں تو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ دنیا بھر میں سفارت خانوں کے سامنے، وائٹ ہاؤس کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جب دل چاہتا ہے کسی بھی مقام کو ایک مقدس مقام بنا دیا جاتا ہے اور وہاں پر احتجاج کو اس طرح سے پورٹرے کر دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کون سا گناہ کبیرہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سا ہمارے ملک میں معاملہ ہے، لیکن بہرحال اب یہ ایک چیز ہے، دیکھنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے اس میں پولیس کو یوز آف فورس کی بجائے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو یہاں پہ انگیج کرنا چاہیے تھا اور کچھ بات چیت کر کے اگر وینیو تبدیل ہو جاتا تو یہ ساری صورتحال پیش نہ آتی۔ لیکن یہ بھی ایک چنبے کی بات ہے، لوگ اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آخر اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ کیوں اتنی ہمدردی ہے کہ غزہ کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ حکومت پاکستان تو کھل کے موقف نہیں لے رہی، ہر جگہ بڑے بڑے ہو رہے ہیں اجتماعات اور لوگ اتنا کھل کے بات بھی کر رہے ہیں۔ اب تو باقاعدہ UN میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے اور ادھر ہمارے حکمران بھی کوئی بات نہیں کرتے، اور دوسرا اگر کوئی جماعت اپنے طور پر کوئی احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتی ہے تو اس کو الٹا اپنے پھینٹی لگا دی ہے۔ تو یہ عجیب سا ایک اسلامی ملک ہے کہ جہاں پر اسرائیل یا امریکہ کے لیے اتنی ہمدردی کے جذبات ہیں، اتنے ہی کو ہم لیٹ گئے ان کے سامنے۔ تو ایک عجیب و غریب سا یہ معاملہ ہے جس کے اوپر آلریڈی لوگ ہرٹ ہیں غزہ کے معاملے پر، تو وہ اور زیادہ ہرٹ فیل کر رہے ہیں۔ اور جو استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ تھا اس کی کچھ حقیقت تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی، جس طرح لوگ آئے، لیکن جلسے کے دوران بھی بڑے مزیدار مناظر دیکھنے میں آئے کہ کیسے وہاں پر جو نئے نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے، لڑکیاں تو خیر نوجوان اس طرح نظر نہیں آئی، لیکن لڑکے جو تھے وہ عمران خان کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے۔ PTI کے نعرے لگ رہے تھے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ زور زبردستی جتنی مرضی آپ کر لیں، پیسے دے کے آپ لوگوں کو لے آئیں، جس طرح مرضی آپ جھنڈے اور ڈنڈے لگا کے جلسے کو بڑا دکھا دیں، اور میڈیا کو جتنے مرضی آپ اشتہارات دے کر جلسے کی جتنی زیادہ کوریج کر لیں، لیکن حقیقت تو بہرحال بدل نہیں سکتی۔ اور وہ پھر کہیں نہ کہیں مطلب آپ نے اتنا بڑا انتظام کیا، وہ جلسے کے ایک کونے میں بھی کسی نے 2-4 نعرے لگا دیے تو ساری جو لائم لائٹ ہے وہ اس کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے، تو سارا جو آپ کا انتظام ہے وہ کیا دھرا سارا پانی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس طریقے سے زور زبردستی کے ساتھ اتنا پیسہ استعمال کر کے آپ آخر کتنے جلسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر اگر آپ 2-4 جلسے آپ کے پاس بہت پیسے آپ کر بھی لیں اس طرح، تو پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کا جو ووٹ ہے اس کو آپ کیسے بدلیں گے؟ تو یہ ایک عجیب سی اندیکھی جو آپ لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ کتنی دیر لڑنی ہے؟ یہ ایک بڑا لاجیکل سا سوال ہے، لیکن اس کو کوئی اس وقت ایڈریس کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔